बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, खबरें ही खबरें हैं। खबरों की इंतहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने ट्रायल का बाइकाट कर दिया और तो और जज साहबान इंसाफ लेने के लिए पहुंच गए। कहते हैं जिस मुल्क में मुनसफ ही इंसाफ के लिए दर बदर हो, जिस मुल्क में मुनसफ ही इंसाफ के लिए दर बदर हो, इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की क्या हालत होगी, उस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की क्या हालत होगी। नाज़रीन, ये वो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जिनसे पाकिस्तान आज गुजर रहा है। अफसोसनाक खबरें हैं नाज़रीन, खुशी की खबरें नहीं। एक अच्छी खबर थी कि पाकिस्तान की हुकूमत को सऊदी अरब ने रिसीव किया और अब शायद गजा को पर हमला करने से पहले इसराइल बार चुके, क्योंकि मुस्लिम उम्मा एक होने जा रही है। हमारी दुआ है कि मुस्लिम उम्मा एक हो और पाकिस्तान दुनिया में एक मुसलमान मुल्क पर भी हमला हो, उसे पूरी उम्मा पर हमला तस्वुर किया जाए। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पे तो बाद में बात करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में कुछ रोज कबल जस्टिस तारिक जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया था। इस्लामाबाद के 26वीं ट्रिब्यूनल के बेनिफिशरी चीफ जस्टिस मोहतरम सरफराज डोगर साहब ने समाअत के दौरान कहा था कि ये जुडिशल कमीशन का काम है, लेकिन चैम्बर से उन्हें काम पर रोक दिया। अहम खबर है नाज़रीन, शायद ये खबर मेरी नजर में पहले तो ऐसे नहीं गुजरी। अंदाजा करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी जुडिशल वर्क से रोकने के लिए जस्टिस डोगर के फैसले के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सरफराज डोगर का फैसला चैलेंज कर दिया गया। 4 साथी जजेस जस्टिस मोहतरम मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहतरम बाबर सत्तार साहब, जस्टिस मोहतरमा समन इब्न इम्तियाज और मोहतरम जस्टिस सरदार एजाज इसहाक भी तारिक जहांगीरी के साथ सुप्रीम कोर्ट आए। 5 जजेस ने अफरादी तौर पर अलग अलग दरख्वास्तें दायर की हैं और 5 जज ने इसमें दलाइल भी देंगे। ये 5 जज से बाद दलाइल देंगे। हमेशा वकला दलाइल देते थे, अब जज दलाइल देंगे कि हमें इंसाफ दिया जाए और जजों को दलाइल देंगे। 26वीं तरमीम इसलिए जहर कातिल इंसाफ के लिए शामिल हुआ। इसके नुकसानात शायद सदियों पाकिस्तान पे दाग की तरह लगे रहें और 26वीं तरमीम करवाने वाले इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि हमने सोचा कि हम भी वकला की तरह प्रैक्टिस कर लें, अब सुप्रीम कोर्ट में आना जाना लगा रहेगा। नाज़रीन, अगर 5 जज साहिबान हाई कोर्ट के इंसाफ के सूल के लिए जाते हैं तो 25 करोड़ आवाम के लिए इस अंधेरी रात, इस खौफनाक रास्ते से इंसाफ लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लगता है। क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ही जाने। क्या मुल्क में कोई बहुत बड़ा होने वाला है जो हर तरफ लाकानूनियत जुल्म का बाजार गर्म है? यहां तक कि कुछ अफसरान के बारे में खुद ख्वाजा आसफ वजीर दफा और मुस्लिम लीग नून कहती है सरकारी अफसरों ने अरबों रुपए करवाए पुर्तगाल में नेशनलिटी लीज, स्विस, पुर्तगाल और दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी, और पाकिस्तान में बैरून मुल्क अरबों रुपए। क्या इनकी तहकीकात होगी? जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? इंसाफ में ताखीर नाइंसाफी है। शायर कहता है, इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए, इससे पहले कि अवाम का लावा पक के बाहर आए। हमारे अहम अदारों को, अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक काम करना होगा और जुल्म के इस बाजार को बंद करना होगा। रावलपिंडी में 9 मई में बानी पीटीआई इमरान खान के केस की समाअत थी। 9 मई GHQ केस की समाअत में अदालत ने बानी पीटीआई को जाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जाती हैसियत में पहले बार बार कहते थे जब उन पर कातलाना हमला हुआ कि पेश हों, हमने वीडियो लिंक पे नहीं लेना। अब जाती हैसियत में पेश करने से कर दिया कि इसलिए इमरान खान अपने वकला से मुशावरत ना कर सके, अपनी बहनों से ना कर सके, जमात से ना कर सके और एक तरफा फैसला सुनाया जा सके, जिस तरह साइफर इद्दत केस
القادری میں سنایا گیا۔ ناانصافی کی یہ داستان بھی شاید کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ویڈیو لنک پر ہی پیش ہوں گے۔ عدالت کا حکم۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے، پیمرا، پی ڈی ایم، انٹرا سیکورٹی اور وزارت داخلہ کو 10 گواہان کو طلب کر لیا۔ آپ کی عدالتیں ہیں، آپ ہی جج ہیں، آپ ہی منصف ہیں۔ آپ چاہیں تو سب کو ہی گرفتار کر لیں، آپ چاہیں تو اس ملک کی 80 کروڑ آبادی کو گرفتار کر کے انہیں سزائیں دے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی بربریت کی درخواست پر جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی مسلسل درخواستوں کی سماعت بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے بربریت درخواست پر پیر کو مقرر کرنے کی سزا کی روسٹم پر دیکھ کر بتا دیں گے۔ چیف جسٹس انعام منہاس کے ریمارکس۔ جسٹس صاحب نے کہا متفرقہ درخواستوں پر سماعت کی درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے 1 ماہ سے کیسز تیزی سے ہو رہے ہیں۔ پیر کو فیصلے کی امید ہے اور رات دیر تک مصروف رکھے جانے کی امید ہے۔ وکیل درخواست گزار: ہماری امیدیں اب ہائی کورٹ سے ہی ہیں۔ وکیل درخواست گزار: ایک فیصلہ آتا ہے اور دوسرے دن ریلیف مل جاتا ہے۔ سلمان صفدر: جب ہمارے کیسز نہیں سنے جائیں گے تو ہماری فرسٹریشن بڑھے گی۔ دیکھ لیتے ہیں، جلد مقرر کرتے ہیں۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس یہ بھی 26ویں ترمیم کے بینیفیشری محترم ہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ پیر تک اگر نہیں ہوتا تو پھر کوئی فیصلہ ہو جانا ہے۔ نیب پولیس پراسیکیوٹر اب ایف آئی اے کو پراسیکیوٹر کرنے کو یاد آیا ہے۔ وکیل: میں شروع میں ہی عدالت آ گیا، ہم چاہتے ہیں ایک بار ہی سن لیں۔ وکیل: یہ خصوصی کیسز ہے، ضمانت کا فیصلہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ وکیل: ضمانت فیصلے میں لکھا ہے جرم نہیں تو میں ٹرائل کیسے بھگت رہا ہوں؟ وکیل: فیصلہ آنے کی اپیل کروں گا، پھر سماعت ہوگی، ریلیف کے لیے وقت لگے گا۔ پیر تک ریلیف نہ ملا تو پھر میں واپس ہی نہیں آؤں گا۔ وکیل سلمان صفدر: اندھیر نگری چوپٹ راج۔ اندر بندہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، واپس نکلتا ہے ان کی مرضی سے، جب جج صاحب اجازت دیتے ہیں۔ وکیل: آپ چاہتے ہیں کہ جسٹس انعام منہاس کا استفسار: ہم چاہتے ہیں کہ پیر تک سماعت مقرر کی جائے۔ بربریت کی درخواست کب مقرر کرنی ہے، روسٹم دیکھ کر بتاؤں گا۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ انصاف لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن قرار دے دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں تو پاکستان میں بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آتی، ہر طرف اندھیری رات ہے۔ دوسری طرف ناظرین، بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سزائیں اور جیل میں رکھنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے جسے غیر اخلاقی، غیر آئینی اور غیر قانونی آئینی ماہرین قرار دیتے ہیں۔ انسداد عدالت راولپنڈی نے وقفے کے بعد 9 مئی جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک پر عدالت پیش کر دیا گیا۔ بانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ کے بعد وکلا صفائی عدالت سے باہر چلے گئے۔ وکلا صفائی عدالت سے باہر چلے گئے۔ اب جج صاحب بھی خود ہی منصف، خود ہی وکیل، خود ہی گواہ۔ سماعت سے قبل کی بات بتا رہا ہوں، بعد میں بانی پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا اور وکلا بھی چلے گئے۔ سماعت سے قبل بانی پی ٹی آئی کو 2 مرتبہ ویڈیو لنک پیشی کے لیے پیغام بھیجا گیا۔ تیسری مرتبہ رابطے پر ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ 10:30 بجے پہلی مرتبہ رابطے پر بتایا گیا، 11 بجے ویڈیو لنک پر پیش ہوں گے۔ 11:30 بجے رابطہ بتایا گیا، بانی پی ٹی آئی تیار اور 11:25 پر بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل صفائی فیصل ملک نے بانی پی ٹی آئی سے ایک بات کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکلا کی صفائی سے بات کرائی۔ عدالت نے بانی کو پی ٹی آئی کی قانونی نکات پر بات کی ہدایت کی۔ وکیل صفائی نے دوبارہ بانی سے بات کی اجازت طلب کی۔ بانی سے پوچھا کہ ویڈیو لنک نوٹیفیکیشن کو سلمان اکرم راجہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں، آپ اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں ہدایت دیتے ہیں؟ وکیل صفائی کی بانی پی ٹی آئی سے مکالمہ ہوا۔ بانی پی ٹی آئی نے وکلا کو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا کہہ دیا۔ عمران خان نے وکلا کو پی ٹی آئی کی سزا بائیکاٹ کر دیا۔ جب کیس چل رہے تھے وہ کہتے سزا تو مجھے ہونی ہے کیونکہ میں نے جرم کوئی نہیں کیا، ڈیل نہ کرنا ہی میرا جرم ہے۔ ناظرین،
یہ ظلم کی جو اندھیری رات ہے اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر عدالتوں میں ججوں کو انصاف نہیں مل رہا، جو افسر ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کی زندگی اجرن کر دی جاتی ہے، تو ناظرین اس پر امیر عباس سینئر اینکر پرسن ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، بڑی صاف ستھری دلیری سے، بہادری سے، جواں مردی سے حقائق بیان کرتے ہیں، چاہے طاقتور یا حکمران ناراض ہو، وہ صحافی کا جو غیر جانبدار ہونا ہے وہ لیبل ساتھ اس ہمت اور جواں مردی سے کام کر رہے ہیں اور سخت مشکلات سے دوچار ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا، سلام ہے ان نہ جھکنے والوں کو، سلام ہے ان نہ جھکنے والوں پر، سلام ہے انکار کرنے والوں پر، خدا کی قسم کیا لطف ہے آزاد منش زندگی کا، کیا لطف ہے آزاد منشی کا۔ وہ کیا غلام ہیں جو حکمرانوں کے کہنے پہ لوگوں کی ماں اور بہنیں بیٹیاں اٹھا لے، جھوٹے مقدمات کر دے، سزا دے دیں۔ وہ کیا انسان ہے، وہ تو جانور ہے، کیونکہ جانور بے حس ہوتا ہے، انسان احساس کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، نا انصافی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے اسے روکا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم لطف ہے آزاد منشا زندگی کا، ضمیر فروشی حرص دنیا میں، جبر کی تائید کرنے، دنیاوی فائدے کی خاطر جان بوجھ کر جو رہا نہ حق کے ساتھ دینے پر، تف ہے ان پر بھی جنہوں نے ماضی میں بھی جان بوجھ کر کسی بھی فسادیت کی شے دی، آج دی یا کل دی، فسادیت کو شاید دینے والے ظالموں میں ہوں گے اور ان کا عبرتناک انجام ہوگا۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی سچ ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا، ظالموں کا عبرتناک انجام ہوتا تھا، عبرتناک انجام ہے اور رہے گا۔ ناظرین، ملیحہ ہاشمی نے کہا انصاف کا جنازہ ہے، ایک بے گناہ ملزم نہ حق قید کاٹتا کاٹتا موت کے سینے میں چلے گیا۔ نیچے انتہائی افسوسناک خبر حیدر مجید کرتے ہیں اس کو، گجرانوالہ 9 مئی کے مقدمے میں قید قاسم کھوکھر سینٹرل جیل گجرانوالہ میں قضائے الہی سے انتقال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں سے انصار میں تحقیق میں قبر میں چلے گیا، اب رب العزت کے پاس جا کر وہاں دعائی دے گا، یا اللہ مجھے تو نے انسان اشرف الملا کے بھیجا، تیرے حکمرانوں نے جو ملک کے حکمران تھے انہوں نے مجھے ناحق قید کر دیا، اس کی موت کا وہ ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سوال تو اٹھے گا۔ ناظرین، زاہد گشکوری بڑے اچھے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں جلد ایک بڑی تحریک شروع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس بار تحریک کا حصہ کئی نامور وکلا، جج، ریٹائرڈ افسران، صحافی، کیونکہ صحافیوں پہ تو سب سے زیادہ قدغن لگائی گئی ہے، 50 سے زیادہ ارشد شریف صحافی سے لے کے کاشف عباسی تک لاتعداد صحافیوں کو نوکری سے نکالا گیا، ان کی زندگی کو خطرات کے بھور میں پھنسا دیا گیا، لیکن وہ رب العزت پر کامل ایمان رکھے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن جدوجہد پرامن ہونی چاہیے۔ زاہد گشکوری کے مطابق ریٹائرڈ جج، افسران، صحافی اور دوسرے طبقہ فکر کے اہم افراد ہوں گے۔ اس کی پلاننگ تقریباً مکمل ہے، جلد 2 اہم استعفے آنے کے بعد اس تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ تحریک کامیاب ہوگی تو ملک اگلے سال جون میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو، اور ظالم آج کا ہے، کل کا ہے، ماضی کا ہے، 20 سال پہلے کا ہے، 5 سال پہلے کا ہے، 50 سال پہلے کا ہے، ان کا جب تک عبرتناک انجام نہیں ہوگا ملک میں امن، ترقی اور خوشحالی نہیں آئے گی، کیونکہ عمران خان آپ سے نہیں ڈرے گا۔ یہ اب تک کی حالات ہے، وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈیل کرے گا۔ بیرسٹر سلمان صفدر جنہوں نے کمال کی وکالت کی، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک ٹویٹ کیا ہے، ایکس پہ پیغام دیا، انہوں نے کہا اتنا تاج محل میں سنگ مرمر نہیں جتنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر لگا ہوا ہے، اتنی لکڑی دیکھوں تو ٹائٹینک میں نہیں لگی جتنی ادھر لگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، مگر ہم نے لکڑی کا اور سنگ مرمر کا کیا کرنا ہے اگر لوگوں کو انصاف نہ ملے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں، ان مشکلات کا پاکستان جس تیزی سے گھاؤ لگ رہے ہیں پاکستان پر، اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، اب تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ناظرین، بہت سی خبریں ہیں، آج کل خبروں کے انبار لگے ہوئے ہیں،
ہر طرف خبریں ہی خبریں ہیں۔ الینا شنگری ایک پروگرام کرتی ہیں ٹی وی پر، انہوں نے مریم نواز صاحب کی ایک گفتگو پر جو غالباً میڈیا ٹاک ہے اس پر جو پہلے مریم نواز صاحبہ کی ہماری وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی گفتگو سنے اور پھر مریم نواز الینا شنگری صاحبہ جو اینکر ہے ان کا ٹویٹ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے عوام، پاکستان ترقی کے نئے سفر کا آغاز کر چکا ہے۔ ناظرین، مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ غالباً عمران کو کہتی ہے اس کو نہیں پتا پاکستان آگے بڑھ چلا۔ دنیا کے سب سے زیادہ قرضے پاکستان میں 56 ارب روزانہ کے قرضے، 8,000 ارب سے زیادہ ہم دے رہے ہیں۔ خط غربت ڈاکٹر حفیظ پاشا کے مطابق 50% سے زیادہ خط غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے۔ سیلاب زدگان میں شناختی کارڈ دیکھے بغیر پیناڈول نہیں مل رہا، اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ اور یہ کہہ رہی ہیں ان کو نہیں پتا، واقعی انہیں نہیں پتا۔ اتنا جو 3.5 سال میں ظلم ہوا اس کی تو ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ آپ کے والد صاحب بھی جیل میں رہے، آپ بھی رہی، اللہ جنت نصیب کرے۔ کلثوم نواز کی میں خود کوریج کرتا رہا طریق نجات میں، ایک دفعہ میں انہیں خود گاڑی میں لے کے گیا جب آج کل کے ایک پولیس افسر انہیں ریڈ کر کے گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن واقعی دنیا اتنا ظلم ہوگا کسی ملک میں یہ تو تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس پہ الینا شنگری صاحب کہتی ہیں مریم نواز صاحب، انہوں نے کہا دنیا تو واقع ہی بدل گئی ہے لیکن باہر کی دنیا پاکستان کے اندر وہی پرانے ہیں۔ کرپشن، نااہلی، عوام کی تکلیف پر بے حسی، آپ شاید اسی دنیا میں رہتی ہے جہاں عوام کے دکھ دکھائی ہی نہیں دیتے، جہاں لاکھوں لوگ سیلاب میں گھر بار، روزگار، کھانے پینے کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہو چکے ہیں، بچے بھوک سے اور لوگ ریلیف کے لیے چیخ رہے ہیں۔ اس وقت یہ کہنا کہ دنیا بدل گئی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس دنیا بدلی نہیں، تباہ ہو گئی ہے۔ ہاں وہ دنیا بدل گئی ہے جنہوں نے اربوں خربوں روپے بیرون ملک پیسے بنا لیے، جو اب بھی اربوں روپے گندم سکینڈل میں، شوگر سکینڈل میں، ڈیولپمنٹ میں محارفین کو کچل رہے ہیں، ان کی دنیا الگ ہے۔ 1% یا 2% لوگوں کی دنیا الگ ہے، باقی 95% پاکستانی جس ظلم کا، جس مہنگائی کا، جس ناانصافی کا شکار ہیں، اس کی مثال دنیا میں ملنا مشکل ہی نہیں، بظاہر ناممکن بھی ہے۔ ناظرین، افسوس کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے۔ آخر میں کاشف عباسی جنہیں زبردستی نوکری سے نکلوایا گیا، ان کا نام واچ لسٹ میں ڈالا گیا، وہ بیرون ملک، ان کی وائف جو 10 بجے مہر بہاری کرتے ہیں ان کا اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا۔ اس وقت 50 سے زیادہ صحافی، شاکر محمود عوان، غزالی اور دیگر صحافی جن کی ایک سب کو سلوٹ، جنہوں نے حق سچ کہتے ہوئے اپنی معاشی اور دنیاوی مشکلات کا سامنا کیا لیکن سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یا اللہ ہر سچ کہنے والے پر، ہر محب وطن پاکستانی کی حفاظت فرمانا اس ظلم کے دور میں۔ کاشف عباسی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس پر اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں، اس میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ انہوں نے کہا جس ملک میں منصف ہی انصاف کے لیے در بدر ہو، اس ملک میں انصاف کے نظام کی کیا حالت ہوگی۔ اب یہ فیصلہ آپ کریں۔ وطن عزیز میں جو ہو رہا ہے، ناانصافی کے ہوتے ہوئے نہ امن ہوگا، نہ ترقی ہوگی، نہ خوشحالی ہوگی۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ خوش آئین ہے، لیکن کیا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات بھی کم ہوں گی؟ اللہ کرے کہ ہر دنیا میں جہاں جہاں مسلمان خیر و خیریت سے رہے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اور ہم ڈالروں، پونڈوں اور اربوں خربوں روپے کی بجائے دنیا اور آخرت میں وہ کام کریں جس میں اللہ تعالیٰ راضی رہے۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہ دیا جو جل رہا ہے سچ کا، یہی روشن رہے گا اور اندھیری رات کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔